लगन मस्त लड़खड़ाई, न जाने बदला को क्या सुझाई, खटाक मन में तरंग आई, उमड़ के उठी घुमड़ के छाई, चमकी दामनी लड़जी कामनी, सरर सरर सर खड़ी एकली पिया बिना घबराई। खदा ने और की ये झिकाई, चुपके से पपीहा को बुलाई, बोली पिया पिया की सिखाई, जो बिन माधवी को सुनाई। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। औलियाए कराम मुल्तान के और मुल्तान की तारीख़ी हैसियत पर आपने हमारे सारे प्रोग्राम्स देखे। तो अब जिस तरफ मैं आई हूँ, शायद हमारी नई जनरेशन्स जो हैं, जो बिल्कुल नहीं जानती कि डांस जो है, नाच जो है, उसका रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है। तो उन बच्चों के लिए भी जो नई हमारी 3 जनरेशन्स हैं, और उससे पहले के जो लोग हैं जो हयात हैं, या जो लोग मुताला बहुत करते हैं, बेशक वो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे पहले वाली जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मालूम है कि मैं अब जिस हस्ती का आपसे मुतारिफ़ होगी, उनके क्रेडिट पर क्या क्या है। और मैंने इनका जो परफॉर्मेंस है उसको ज़रूरी समझा कि लाइव भी आपको दिखाऊं और बताऊं कि नाच, जिसे जोश साहब ने कहा आज़ा की शायरी और मौसीक़ी, जिसमें आप रूह की ग़िज़ा जिसे कहा गया, ये नाच भी रूह की ग़िज़ा है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और उस नाच की का क्रेडिट जिनको जाता है, और नाच शुरू कहाँ से होता है। अभी हम अमीर खुसरो के दरबार पर तो बहुत बाद में हमने प्रोग्राम करना है, लेकिन हमारी मौसीक़ी वही होगी जिस पे आज की हमारी परफॉर्मेंस चैनल M5 के लिए हमने रिकॉर्ड किया है वो, और इसके कॉपीराइट सिर्फ चैनल M5 के पास होंगे। लेकिन वो हस्ती, मैं तो बचपन से इतनी ज़्यादा मैं मुतासिर थी इनके जो डांस से, कि मेरी हसरत थी कि कभी मेरी इनसे मुलाकात हो। अब आइए कि इसका रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है। हम कथक पर इनसे बात करेंगे, हम जो क्लासिकल डांस के जितने रंग हैं उस पर भी बात करेंगे। घुंघरू कहाँ से आए, घुंघरू बांध के कौन नाचता था, कौन सी रूहानी शख्सियत घुंघरू बांध के कहती थी नाचते हुए, तेरे इश्क नचाया थैया थैया। वो इश्क कौन सा है? वो इश्क हकीकी है, इश्क खुदा है। सुल्तान बाहू, ख्वाजा सुल्तान बाहू पंजाब के तीसरे बड़े सूफ़ी हैं, और आलम ख्वाब में आपको पता है ना, जो रोया सादिक़ा हैं, रोया ख्वाब को कहते हैं, जो सच्चे ख्वाब होते हैं। तो आलम ख्वाब में आप रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हैं, और इनकी वालदा रास्ती बेगम बड़ी बिल्कुल वलियों जैसी सिफ़ात थी उनकी। उन्होंने बचपन में ही पहचान लिया था कि ये मेरा बेटा जो है, जब वो ख्वाब उन्होंने माँ को सुनाया कि ये इसको कोई चीज़ अता हुई है जो लोगों के फ़ायदे के लिए होगी और अल्लाह के तारुफ़ और अल्लाह की पहचान का ज़रिया बनेगी। आप शाहजहाँ के दरबार में मुग़लों के उनके बड़े बड़े ओहदों पर इनके वालिद फ़ाइज़ रहे, और मुग़ल फ़ौज के बड़े ओहदेदारों में वो शामिल थे। अवान इनका कबीला है, और अवान मददगार को कहते हैं, और वो बराह रास्त अलवी और अवान दोनों कहलाते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की औलाद में से हैं। तो आपको ये मालूम होगा कि अल्लाह ने जब अपने आप को पहचानवाना चाहा कि मुझे पहचाने मेरी मखलूक, तो आपने अम्बिया, आइम्मा, सूफिया और औलिया को ये करामात अता कहीं, जिसके हवाले से लोग अल्लाह को पहचान सकें, तौहीद को और नबूवत को और विलायत को और इमामत को पहचान सकें। सुल्तान बाहू के हवाले से हम एक अलग प्रोग्राम, जब हम औलिया अल्लाह पर आएंगे, तो मुल्तान के औलिया अल्लाह तो हमने आपसे तारुफ़ करा दिए, लेकिन अभी सुल्तान बाहू जिनका मज़ार झंग में है, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद शकरगंज, बरी इमाम, अब्दुल्ला शाह गाज़ी, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सचल सरमस्त,
شاہ حسین میاں جی میاں مرزا. دیکھیے آپ جب ہم چلتے چلے جائیں گے تو آپ خود بھی اس دنیا میں پہنچ جائیں گے کہ اصل میں تو انسانیت جو ہے نا وہ اسلام سے بڑی چیز ہے. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ انسانیت اس کو بچاتی پھرے. انسانیت اس لیے تھی کہ وہ اللہ کے پیغام کو مذاہب کے ذریعے پہچانے. مختلف مذاہب پر آخری مذہب جو ہمارے آخری نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا وہ مذہب اسلام تھا. میرے ساتھ جو خاتون ہیں ان کا نام ہے پنہ. شادی سے پہلے اس کے بعد یہ بنی زرین سلیمان. اور سید سلیمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا خاندان یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگر فلم انڈسٹری کی آبرو کسی نے سنبھالی پارٹیشن کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری کی تو یہ 3 بھائی موسیٰ رضا, سید موسیٰ رضا جناب سنتوش کمار صاحب, عشرت حسین سید عشرت حسین یعنی کہ درپن, سید عشرت رضا یعنی کہ درپن صاحب, یہ ان کے فلمی نام تھے. اور پھر سید سلیمان جن کا کوئی فلمی نام نہیں تھا, بس وہ سید سلیمان ہی تھے. بہترین ڈائریکٹرز میں بڑے نفیس انسان, بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ ان کا وہ خود بھی تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا صحبتیں بھی ان کی وہی تھیں. تو انہوں نے اگر پنہ جیسی شخصیت کو شادی کے لیے منتخب کیا تو یقیناً کچھ دیکھ کے, وہ کہتے ہیں نا بنیے کا بچہ کچھ دیکھ کے گرتا ہے, تو جو صاحب علم ہوتے ہیں صاحب روح ہوتے ہیں انہوں نے کچھ دیکھ کے ہی پنہ صاحبہ کو منتخب کیا ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں پنہ زرین سلیمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش رہیے. ایسے مبارک ناموں سے آپ نے ابتدا کی ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنی خوبصورت یہ ایک پورا جسے کہنا چاہیے داستان امیر حمزہ بھی نہیں ہے, یہ تو بڑی متبرک چیزیں ہیں کہ آپ نے ان کو لائی ہیں سامنے منظر عام پہ. اور میں آپ کا شکریہ پھر دوبارہ ادا کرتی ہوں کہ شاید بہت سے لوگ جاگ جائیں اس نیند سے کہ رقص کیا ہے, صوفیہ اکرام کیا ہیں, مولانا روم کیا ہیں, شمس تبریز کیا ہیں, یہ بزرگان دین کیا ہیں, اور اس کے بعد سلطان باہو کیا ہیں, سلطان باہو ہیں, اس کے بعد حضرت اپنا امیر خسرو کا تو پورا حضرت امیر خسرو نے تو بہت ہی زیادہ ہمارا ساتھ دیا ہے موسیقی میں, اسلامی موسیقی میں. اور بابل ایک لڑکی کے کتنے رشتے, ان رشتوں کی خوبصورتی کو جس طرح امیر خسرو نے ہمیں ایک پورا ادائیگی زبردست ان کی جو شاعری ہے, تو اس پر ہم نے ایک الگ سے پروگرام رکھا ہے, اس میں بھی آپ کو بلائیں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس میں بھی. شکریہ. یہ بتائیے رقص کی تعلیم آپ نے کب سے حاصل کی؟ پاکستان میں آ کر پہلی مرتبہ کب پرفارم کیا؟ اسی لیے ہم نے آپ کے جو اب تک کے شاگرد ہیں یعنی 50 سال سے تو آپ سکھا رہی ہیں, تو ہم نے وہیں سے چینل M5 کے لیے آپ کے جو ہمارے ویژولز ہیں اس کا آغاز کیا ہے. پلیز بتائیے. دیکھیے شاگرد تو 15-20 ہزار تھے. اچھا. مگر وہ کہتے ہیں نا یہ ہوائی پرندے ہیں, یہ اڑ جاتے ہیں, بسیرا نہیں کرتے, کبھی اس ڈال پہ کبھی اس ڈال پہ. میں نے بہت محنت کی اور ان کے لیے دعا بھی کی. ان کو مطلب ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رقص تو پیدا ہوتے ہی انسان نے کیا, پتھروں کے زمانے میں بھی کر گئے. ہم خوشی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کتنے ہی بوڑھے لوگ کہیں گے ہاں 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 ہاں, یہ بھی رقص کا ایک انداز ہے. فتح مکہ ہوتی ہے, خواتین دف بجاتی ہیں ایکسائٹمنٹ میں, لوگ کہتے ہیں یہ کیا, یہ تو غلو گانا. آپ منع کرتے ہیں رسالت مآب کے, نہیں, یہ فطرت, انسانی فطرت بول رہی ہے. خوشی میں رقص کا اظہار ہے, وہ خوشی کا دف بجا رہی ہیں. نسرین بی بی خوشی کا بھی اظہار ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان کے اندر جو کہ ایک گھٹن ہے, بالکل, وہ جب رقص کرتا ہے نا وہ ساری گھٹن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے. مور ناچتا ہے. لہن داؤدی, حضرت داؤد علیہ السلام سے چڑیاں صبح فجر سے پہلے چہچہاتی ہیں, وہ عبادت کر رہی ہوتی ہیں, وہ سر عبادت ہوتی ہے, سر ہوتا ہے. سمندر میں جو اب یہ مد و جزر آتی ہیں, جی, یہ بھی ایک سر اور ردم کی ایگزیکٹلی قسم ہے. بالکل. دوسری بات میں یہ چاہتی ہوں کہ بھائی آپ یہ قدرتی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا کی ہیں اور ہمارے لیے کی ہیں, یہ بے مقصد نہیں کوئی چیز اس نے پیدا کی. اور اس کو ہم کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے؟ آسمان پہ چلے گئے اور چاند پہ چلے گئے, سب کچھ ہو گیا,
ہم بیچارے غریب لوگ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں ابھی تک رقص کے متعلق سمجھا نہیں پائے. نئی نسل کو بھی پرانی نسل کچھ سمجھتی تھی، مگر اب جو ہے وہ سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. خاص طور پہ ہمارے جیسے جو پرانے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح بھی صوفی لے آئیں، حضرت بلے شاہ کو لے آئیں، کتھک کو لے آئیں. رائل مغل جو ہے، یا کتھک اور رائل مغل ایگزیکٹلی آداب محفل ہوتا تھا، دربار میں آداب ہوتے تھے، کورنش بجا لاتے تھے، اور کتھک میں آج بھی وہ کورنش بجا لاتے ہیں. 3 سلام کیے جاتے ہیں، 3 سلام تمام رقص کرنے والے اپنے آڈینس کو سلام کرتے ہیں. اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. ہمارے تو استاد 6 گھنٹے ریہرسلیں کراتے تھے. ہم خود سوچتے تھے کہ ہم کیا کریں، مگر ہوا یہ کہ بہت کچھ محنت کی، اور شکر الحمدللہ کہ باہر کے جو دنیا میں گئی، خدا نے پیسے کوئی ایسا نہیں. میں اپنے اگر اب اجازت ہے تو پہلے میں اپنے ناظرین کو آپ کے میں حیرت ہوں کہ آپ کے جو ایوارڈز ہیں ان کی تفصیلات میں بتا دوں پھر ان سے کہ کون سے ایوارڈ اور کس بادشاہ کے یہاں سے. اور بہت خدا کی مہربانی ہے. شکر جناب. ان کو پہلا تو میں شروع کروں گی، کاش ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو ہمارا نگار ایوارڈ تھا اس کا ایک سٹیٹس تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا ظاہر جب انڈسٹری ختم ہو گئی. وہ صاحب بھی مر گئے بیچارے، جن کو الیاس رشیدی صاحب، وہ بہت عرصے ہمارے نیبرز بھی رہے ہیں. شبنم صاحبہ تھیں، جی شبنم، زیبا، حسنہ، کافی لوگ تو سبیان نیر بھابی ہمارے سب. بالکل. اچھا، نگار ایوارڈ کے بعد آپ کو صدارتی ایوارڈ ملتا ہے، اور اس سے پہلے ایوب خان صاحب، صدر فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کے دور میں 1958 میں آپ کو ستارہ امتیاز عطا کیا جاتا ہے. اور 1958 میں ہی میرے والد نے ایک، جب خواجہ معین الدین کا تھیٹر ختم ہو رہا تھا تو ان سے کہا ایوب خان صاحب نے کہ جی تھیٹر کو زندہ کیجئے. اس زمانے میں بڑے لوگ بھی سرپرستی کرتے تھے. فورن ایک جرمن خاتون تھیں جرمن ایمبیسی میں، وہ تھیٹر کی سرپرستی کرتی تھیں. تو بازیگر کے نام سے ایک ڈرامہ جو ہے وہ اسٹیج پہ کیا گیا، اور وہ بالکل میسیج اورینٹک تھا. وہ تھیمیٹک ڈرامہ تھا، اور اس میں نئے بہت سارے ایسے آرٹسٹ انٹروڈیوس کروائے جو بعد میں بڑے فلم کے آرٹسٹ بنے. ابراہیم نفیس صاحب، طلعت صدیقی صاحبہ، ریحانہ صدیقی، فیضی صاحب، اور موسیقار لال محمد اقبال. بہت بڑے لوگ تھے. اور انہوں نے ریڈیو کے لیے بے تحاشا کام کیا تھا، مگر اسٹیج پہ پہلی مرتبہ آئے تھے. وہیں اسی ڈرامے میں ایک رقص ہوتا ہے، وہ تھیمیٹک پلے تھا. اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کلاسیکل رقص، وہ رقص جو ہمارا ورثہ ہے، وہ پیش کیا جائے. تو اس کے لیے پناہ بیگم کو منتخب کیا گیا. اس کے بعد ایوب خان نے جب اس کو دیکھا تو آپ کو ستارہ امتیاز انہوں نے عطا کیا. اس کے بعد ماؤ زیدنگ، اتنا بڑا رہنما جس کو ہمارے لیڈرز جو ہیں اپنا مینٹور کہتے ہیں، چون لائی. اس کے بعد آپ کو کوئین الزبتھ ایوارڈ. آپ کو ماسکو فیسٹیول میں، بہت ہمارے یہاں پاکستان ٹیلی ویژن سے جب ڈرامے جانے لگے، اس سے پہلے فلمیں جایا کرتی تھیں. فیسٹیول میں مقابلہ ہوتا تھا، انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتا تھا فلمز کا اور ڈراموں کا. پھر بعد میں تو آپ کو تاشقند ایوارڈ، آپ کو پھر سویکارنو صاحب نے، آپ کو انڈونیشیا سے آپ کو ایوارڈ، سویکارنو ایوارڈ ملا. پھر ظاہر شاہ، اگر آپ کو یاد ہو، آج کا افغانستان نہیں، پچھلے 30 سال کا افغانستان نہیں، جشن کابل بہت مشہور جشن ہوتا تھا. 57 56 جی، اور وہ لیٹ 60s تک چلا، وہ 70s میں آ کے وہ ختم ہوا. تو وہاں ان کو ظاہر شاہ نے، افغانستان کے صدر نے ان کو ایوارڈ دیا. پھر تھائی لینڈ کی کوئین جو ابھی حیات ہیں، ان کو تھائی لینڈ کا کوئین ایوارڈ بھی دیا گیا. اور شہنشاہ ایران نے ان کو ایوارڈ دیا. اچھا، انہوں نے ایک اٹالین فلم میکر تھے، انہوں نے ایک فلم بنائی جو کل یوگ جس کا سبجیکٹ تھا، اس میں بھی انہوں نے پرفارم کیا، کام کیا. اٹلی گئی تھی اس کے لیے. اٹالین فلم میکر تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے. تو اب باقی تفصیلات ہم پناہ بیگم سے ہی پوچھیں گے. جی جناب. اب نسرین، آپ نے اتنا کچھ تو کہہ دیا. نہیں، میں آپ سے 2-3 چیزیں جو جن کی تفصیل درکار ہے. جی جی.
آپ جب وہاں سے یہ ایوارڈز لے کے واپس آتی تھی بہت واہ واہ ہوتی تھی، ظاہر ہے بہت میڈیا، اس وقت صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن میڈیا کور کرتا تھا، ہر اخبار میں ایک فلمی صفحہ ہوتا تھا پورا آپ کو پتہ، فل اسکیپ کا فلمی صفحہ آتا تھا اور لوگ ہفتے کے ہفتے آتا تھا، لوگ اس کا انتظار کرتے تھے، وہ اپنے فلم اسٹارز جو ہیں ان سے محبت کرتے تھے بھائی باقاعدہ طور پہ، یعنی ایک تاریخ ہے نگار ایوارڈ کی، ایک تاریخ ہے پوری. اور انہوں نے مطلب بھٹو صاحب ہوتے تھے، وہ اکثر ہمارے جو وہاں کے لوگ تھے، مگر بھٹو صاحب اس زمانے میں آرٹسٹوں کی بڑی قدر کرتے تھے، وہ ہوتے تھے. پھر ہمیں پوری لائنوں میں ہم سمجھتے تھے کہ دنیا کا سب سے قیمتی ایوارڈ ہمارے انہوں نے یہ PIA آرٹس اکیڈمی بنوائی ضیاء محی الدین، جس کے پاکستان کا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا فخر ہے نگار اخبار. بالکل، نگار ایوارڈ فلم کو ریپرزینٹ کرتا تھا پاکستان کی، آرٹسٹوں کو سپورٹ کرتے تھے وہ. الیاس رشیدی صاحب کا رہتی دنیا تک نام رہے گا، بالکل رہے گا. اور بلکہ میں نے ابھی اسلم جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ کچھ شروع کریں، اس کو مرنے نہ دیں نام کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے اتنے، آپ کے والد نے ہم سب کو نوازا ہے، ہم سے جو خدمت ہو سکے گی ہم حاضر ہیں. تو دیکھیے اللہ کرے کہ پھر میں نے بھی اسلم صاحب سے بات کی تھی، کچھ 10 سال ہو گئے ہیں اب اس بات کو، نہیں میری ابھی کوئی 2-4 مہینے. اچھا، بس اللہ ان کو زندگی دے. انہوں نے ویسے کوشش کی، ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ، لیکن لوگوں نے تعاون کوئی نہیں کر رہا، اسپانسرشپ نہیں ملی. اخبار پڑھنے کی عادت نہیں رہی، کچھ بھی پڑھنے کی عادت سے انسان کو پڑھنے کی عادت نہیں رہی کہ انسان کیا ہے تو اخبار کیا پڑھیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مطالعے کی عادت ہی ختم ہو گئی نا. تو یہ بتائیے، آپ نے رقص شروع کیا پاکستان میں آنے کے بعد، پہلی مرتبہ کہاں رقص کیا؟ پہلا تو بس وہ ایک کپ کپاتی ہوئی لرزتی ہوئی لڑکی جو کہ ملک فیروز خان نون صاحب نے مجھے بلایا. واہ کیا بات ہے. بیگم وقار النساء نون نے ریڈ کراس کے ایوارڈ دیا تھا مجھے. تو میں مجھے نہیں پتا، یہ اس زمانے میں پتہ ہے کہ نسرین بی بی یہ ایوارڈز وغیرہ بس ٹھیک ہے جی مل گئے. یقین کیجئے کہ مجھے ابھی تک وہ ڈھونڈتی ہوں کہاں گئے میرے ایوارڈز، مجھے نہیں پتا وہ کہاں کھو گئے. آپ نے بھی قدر نہیں کی ان کی؟ نہیں مجھے، یا گھر بدلنے میں، نہیں گھر بدلنے میں، اور پھر میری والدہ بیچاری وہ بالکل ہی درویش ٹائپ کی عورت تھی. اچھا کیا ملا جی ایوارڈ، اچھا اوتھے رکھ دے، بس ختم ہوگی بات. کیونکہ اتنا وہ نہیں تھا کہ آج کے زمانے میں بہت بڑی بات ہے ایوارڈ، مگر میں سمجھتی ہوں کہ میری اس سے زیادہ اپنے بزرگوں کی دعائیں، اپنے استادوں کی دعائیں، اپنی ماں کی دعا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ان ایوارڈز میں اتنا کچھ بخش دیا کہ ساری زندگی بھی کوئی کمائے نہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ وہ کمائی ہونے کے ناطے مجھے یہ فخر ہے کہ میری ماں راجپوت ہیں، پنجابی ہیں، ابا میرے لکھنؤ کے تھے، اور میں کراچی میں نے پرورش پائی، کراچی میں تعلیم، کراچی نے مجھے بہت بخشا. کراچی نے مجھے، کراچی تو مدر سٹی میں اس کو کہتی ہیں کہ وہ فیڈ کرتی پوری دنیا کو، ہر چیز دی. نہیں تو میں تو اتنی غربت میں ہم لوگ آئے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ اتنا سی وہ ٹام بوائے ٹائپ کی میں چیز تھی، اور سارا دن ادھر ادھر املی کھا رہی ہوں، برف کھا رہی ہوں، پٹتی رہتی تھی. مگر یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا نام اس طرح وہ ہو جائے گا. یہ فلمی نام نہیں ہے میرا، یہ پنہ جو ہے یہ ویسے ہی پیار کا پنہ تو پتھر کو کہتے ہیں، ایمرلڈ کو کہتے ہیں جی. تو اس طرح زندگی گزری. مگر میرے استاد بڑے اچھے ملے. استاد غلام حسین پٹیالے کے، مہاراجہ پٹیالے کی مہارانی. آپ نے مہاراجہ پٹیالے کے؟ ہاں بھی جی، میرے والد ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے، نواب تھے لکھنؤ کے، تو وہاں بڑی دوستی تھی ان کی. اچھا، ان کے یہاں بھی رقص کیا آپ نے وہاں پر؟ اب کیا میں نے، اب گئی تھی. فخر زمان صاحب ہمارے بہت بڑے کیا کہنے کلچر کے، ہاں وہ منسٹر تھے. وہ کوئی 200-250 آدمیوں کو 2-3 بسیں لے کے ڈیلیگیشن پورا لے کر گئے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں فخر زمان نے جتنا ان کے تعلقات اچھے کرنے میں اور ان کے غلط فہمیاں دور کرنے میں کوشش کی تھی، بہت اچھا ہو گیا تھا. مگر خدا جانے کیا ہوتا ہے، کون پتھر مار دیتا ہماری محبت. وہ کہتے ہیں نا کلچر اور آرٹسٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، اس کی سرحدیں نہیں ہوتی، اس کا فن جو ہے وہ ہر جگہ بالکل کہیں بھی ہو سکتا. آج دلیپ کمار پر جتنا سوشل میڈیا پاکستان کا انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، سارے آرٹسٹ اتنا پیار، اتنا پیار. اس کے بعد پھر وہ جب فخر زمان مجھے لے کے گئے انڈیا، مطلب میں نے وہاں مہاراجہ پٹیالے کے سامنے جب میں نے پرفارم کیا، اور کیا تھا وہ، سیاموں سے نہ ہی بولے نا، شفقت امانہ صاحب کا. اچھا، مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ میں تو 25-30 سال سے صرف سکھا رہی ہوں. سکھانا اور ہوتا ہے، پرفارم کرنا اور ہوتا ہے. تو مجھے انہوں نے اچانک ہی ہم اسے اب دوبارہ اپنے ناظرین کے لیے چینل M5 کے سیاموں سے نہ ہی بولنا، شفقت امانہ، وہ کہیں سے دستیاب ہوگا؟
مل جائے پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. وہ تو وہیں انڈیا میں ہی انہوں نے کیا تھا. اچھا. یہاں نہیں کیا. یہاں آیا بھی نہیں وہ؟ نہیں پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. اگر ہم اس کو چلاتے ہیں، پرابلم ایک یہ ہوتا ہے نا یوٹیوب پہ اگر ہم کوئی اپنے یہاں کی بھی اچھی چیز چلائیں تو کاپی رائٹس آ جاتے ہیں، اس لیے پوچھ رہی تھی میں آپ سے. مجھے نہیں پتا. اچھا. اس کے بعد پھر جو میں نے کیا ٹیگور تھیٹر، اس کا مجھے بڑا فخر. آپ نے ٹیگور تھیٹر میں ڈانس کیا یا سیکھا یا سکھایا؟ نہیں، میں نے نہ سیکھا نہ سکھایا. میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم انہوں نے کہا جی بھائی کوئی تو ہے پاکستان سے جو کم از کم آ کے اسٹیج پہ کھڑا ہو سکے، یا کوئی بھی نہیں ہے. جب یہ تانا دیا نا تو میں، حالانکہ میں چھوڑ چکی تھی، میں نے کہا جی کچھ اندر کی پنہ. یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ 75 یا 72. اچھا. نہیں 80 میں کیا. 2000 میں شاید گئی تھی. اچھا. بہت بڑا ڈیلیگیشن گیا تھا. تو فخر زمان نے کہا کہ اب تو عزت کا معاملہ ہے. 2000 میں میرا خیال ہے 2000 یا 2 مطلب 3-4 دفعہ گئی نا میں. اچھا. انہوں نے کہا ابھی بھی اب تو عزت کا معاملہ ہے. تانا پڑ چکا ہے. خیر جنا میں اوپر گئی. پہلے وہاں بہت بڑے استاد بیٹھے تھے، کیونکہ ہمیں جو ادب آداب سکھائے گئے ہیں ہم اس سے کبھی بھی نہیں ہٹتے. میں اپنے شاگردوں کو بھی سکھاتی ہوں کہ جب آپ استاد بن جائیں تو احترام کریں سینئر جونیئر کا. گھٹنوں کو ضرور ہاتھ لگا کے دعا کیجئے. اور ایک ہے کہ میں ضرور گرہ باندھتی ہوں کہ کم از کم ان کا نام زندہ رہے. خیر جنا میں وہاں گئی تو میں دیکھا اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے کہ ایک لمحے کے لیے میں، کیونکہ میں تو آؤٹ آف پریکٹس تھی، میں نے کہا اللہ تو ہی میری عزت رکھے گا. بس اللہ سے دعا کی میں نے اسٹیج کے پیچھے. مگر میں نے پہلے نیچے جا کے ان سب سے اجازت لی، اور پھر اوپر آ کے میں نے کہا جی 4-5 رنگ ہیں کیونکہ میں چھوڑ چکی ہوں، مگر آپ لوگوں کے دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی محبتوں کے لیے میں یہ کر رہی ہوں. میں نے سب سے پہلے جو کیا کتھک کیا، 2-3 توڑے ان کو کر کے دکھائے. پھر اس کے بعد میں نے، مجھے بیحد پسند ہے فیض صاحب کی بہار آئی نظم جو ہے. اچھا. وہ میں نے کہا جی یہ بھی انگ ہے غزل کا، نظم کا. پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ اپنا تیرے عشق نچایا آخر میں نے کیا. اور اس کے بعد اور ایک تھی اس کے درمیان میں نے جو کیا وہ میں نے کیا آج جانے کی ضد نہ کرو. یہ 4 چیزیں میں نے دکھائی. آپ یقین کیجئے وہ جو پنڈت اتنے بڑے بڑے استاد تھے وہ آ گئے میرے پاس اور مجھے چوم کے کہتے ہیں تم ہمارے ہاں کی ہو. میں نے کہا جی بالکل، کہ جو مینجمنٹ میں تھے یا جو اور جو استاد تھے وہاں، انہوں نے اتنا مجھے اپریشیٹ کیا. میں تو رو پڑی، وہیں قدموں میں بیٹھ گئی. میں نے کہا جی یہ دعائیں پتہ نہیں یہ یہی کے استاد تھے ہمارے استاد غلام حسین پٹیالے والے. جی اچھا ٹھیک ہے. وہ تھے شادو مہاراج. یہ گھرانے ہیں نا موسیقی کے بھی، پٹیالے والے اور مہاراج. بالکل. استاد شادو مہاراج وہ انڈیا سے، شبو مہاراج برجو مہاراج کی چین ہے وہ، جو کراچی میں ہے. امراؤ بندو خان کے وہ خاندان سے. امراؤ بندو خان نے تو پاکستان میں ہمارے کالج میں سکھاتے تھے، پی سی ایچ ایس کالج میں تھے. اور تارا گھنے شام تھیں. بدو خان تھے. اچھا پکھاوج ان سے زیادہ اچھی کوئی نہیں بجاتا تھا میرے استادوں سے. پکھاوج جب ناپید ہو چکی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ اور پوچھے تو پکھاوج اور مردنگ میں نے اس پہ کیا سارا کام، جتنا بھی کیا. اس کے بعد یہ کہ مجھے بڑے اچھے استاد ملے. اور جو میں نے مطلب استاد رفیع انور انڈیا سے آئے تھے، میڈم ازوری کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. میڈم ازوری کی بھی میں شاگرد رہی. اچھا. اور آپ متاثر کس ڈانسر سے ہیں وہاں سے انڈیا سے؟ آپ نے کہا تھا میں ستارہ دیوی سے. ستارہ دیوی کو تو میں اپنی روحانی استاد کہتی ہوں. ویری گڈ. کیونکہ میں نے ان کی ایک فلم دیکھی تھی، بہت چھوٹی تھی، تو وہ بس وہ جب کرتی تھے نا جھر، اور گوپی کرشنا بھی کرتے تھے. اور کسی کے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. ان کے یہاں جو ناچ ہے اصل میں گوپی کنہیا، جو ان کا کانسیپچول رادھا کرشن ہے، اور وہ ان کے لیے اٹ از پارٹ آف دیئر ریلیجن. سو اس میں خود بخود ایک روحانیت، ان کی روحانیت آ جاتی ہے. بالکل. بتاؤں آپ کو یہ رقص میں سچ مچ روحانیت ایک چیز اندر آ جاتی ہے. بالکل بالکل. میں جب رقص کرتی تھی 3-3 4-4 گھنٹے تھکتی نہیں تھی. مجھے دنیا نہیں نظر آتی تھی اسٹیج پہ کہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، قدر نہیں. بس مجھے یہ تھا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں. اچھا میں کر رہی ہوں. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ رقص اصل میں ہے، جو ایکچوئل رقص ہے جو آپ لوگ کرتے رہے ہیں، میر رقصم، جو مولانا روم سے منسوب ہے. اور وہ مجھے بے حد نام پسند ہے. اور جب بھی کبھی ہوا میں اپنی کتاب میں میر رقصم ہی رکھوں. بالکل. ہم بھی ابھی میر رقصم پر کچھ کام کر رہے ہیں. اور سلطان باہو، کیا کہنا ہے، مغل دربار سے جو کتھک گھنگرو کا جو حضرت کلندر، حضرت بلے شاہ، پھر کلندرم، جو دھمال ہے کلندر کی، یہ موسیقی جو ہے، اس کو ڈانس تھوڑی کہیں گے، یہ ہے وجد. انگریزی میں اس کے لیے بڑا زبردست لفظ ہے، ایکسٹیسی ہم کہتے ہیں.
اس کا کوئی متبادل اگر اردو میں نظر آتا ہے تو وہ وجد ہے. قوالی میں بھی آپ دیکھیے لوگوں کو حال آتے ہیں، وہ قوالی وہ وجد کی کیفیت میں ہوتے ہیں، یعنی وہ تصوف وہ اس وقت دنیا میں ہوتے نہیں، وہ کہیں اور ہوتے ہیں، وہ لو لگ جاتی ہے، وہ لو لگ جاتی ہے، اس سے جڑ جاتی ہے، گرد و پیش کا کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ڈانس کو معاف کیجیے گا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہنے میں، اس کو ایک کمرشلزم کی جس سطح پر گرایا گیا تو اس میں چونکہ عورت ناچتی تھی تو وہ انہوں نے اس کو کسی اور طرف وہ لے گئے اور انہوں نے اسی کو ڈانس اور ناچ سمجھنا شروع کر دیا. آپ کو دکھ تو ہوتا ہوگا یہ سب چیزیں دیکھ کے؟ دکھ کیا ہوتا ہے، میں خون کے آنسو روتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں. وہ آتے میرے آرٹسٹ لڑکے آتے ہیں، وہ جی ہم کتنے دن میں کتھک سیکھ لیں گے. میں نے کہا میں ابھی تک مکمل نہیں ہوں 50 سال میں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے میں کتھک ڈانسر بن کے اور اکیڈمی کھول لیں گے. سچ مچ کھول لیتے ہیں. تو ہر جگہ چپے چپے پہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ تال میں ہیں چاہے وہ بے تالے ہیں، اتنے بڑے بڑے گھنگرو باندھ لیں گے اور اس کے بعد جناب وہ کتھک ڈانسر بن گئے. اچھا آپ کے میں مقابلہ نہیں کر سکتی آپ کے بھی ایک ہم نے وہ آپ کے جیسے ابھی آپ کے جو شاگرد تھے ان سے بھی ہم نے 2 خواتین تھیں، اس میں ایک تو بچے ابھی 1 ہفتہ ہوا آئے ہیں. نہیں وہ لڑکا جو تھا ولید کوشش کر رہا ہے 3-4 سال سے، مگر اس کے ابھی انگ بھاؤ کافی تراشنا ہے اس کو، مگر پھر بھی وہ بہت بہتر ہے. لیکن وہ ایسا ہیرا ہے کہ آپ اس سمجھتی ہیں اس کو تراش نہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ نمبر 1 ہوگا پاکستان میں. ایک لڑکی تو اس میں ڈاکٹریٹ کر رہی تھی، ہاں جی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی. دیکھیے لوگ، میں آپ کو بتاؤں، میں پڑھے لکھے لوگ آئے، میں نے انگلینڈ میں البرٹ ہال میں ایک رقص کی وہ کرتے تھے جس کو آپ کہتے ہیں نا چیریٹی شوز کے لیے کرتے، بہت بڑے انڈیا کے سب سے بڑے برلا اور ٹاٹاز کوئی، ان کی وہ پوتی جیوگرافی کی وہ پروفیسر آکسفورڈ یونیورسٹی میں، پتہ چلا ان کا رقص ہے بھارت ناٹیم، اور پورا دنیا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ان کا ہے. بے شک ان کا ہے، عبادت ہے، مندروں کی کہانی ہے، مندر بالکل ہسٹری ہے آریہ مذہب کی، بالکل، مگر بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت انہوں نے نندا تولی نے رقص کیا. آپ نے سیکھا بھارت ناٹیم میں؟ اچھا کیا بھارت ناٹیم کے لیے جو باڈی میں الاسٹیسٹی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے وہ 4 سال کی بچی داخل کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، تاکہ وہ 4 اور 5 سال کی بچیوں کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا فلیکسیبل ہوتی ہیں جی، جہاں بھی چاہیں آپ موڑ دیں گے. آج کل دیکھیے میں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں، ایک اتنی سی بچی تھی، اس نے ایسا زبردست رقص کیا، وہ جو اس میں ان کا، ہاں بالکل انڈیا سے وہ سیکھ رہی ہیں نا، حیران ہو گئے. جو ان کی شانتی نکیتنز ہیں جہاں جہاں ہیں، بالکل ایسا نہ انسٹیٹیوٹ ہے. میری جیسے خواہش ہے کہ میں اکیڈمی کھولوں، جیسے پونا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ہمارے ہاں کوئی ایسا. الحمرہ بہت اچھا ہے، میں ان کا شکریہ. آپ کو الحمرہ میں ہی جا کر تو آپ کو الحمرہ نے مجھے کافی سپورٹ کیا. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں میں بہت عرصے رہی اور میں نے بہت، ان لوگوں نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا، چودھری غلام رسول اور رامنا پٹوڈی نے، اور یہاں جو لوگ ہیں یہاں زلفی وغیرہ سب لوگ بہت میرا خیال کرتے ہیں. مگر ایک اندر جو ایک تشنگی ہے، ایگزیکٹلی ابھی ہم تشنگی اور منافقت 2 سبجیکٹ پہ آپ سے بات کریں گے، تو اس حصے کو آپ کے ہم یہیں روکتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے میں آپ کے تعارف کے ہم اس پر بات کریں گے. اچھا، ہم بڑے عجیب و غریب قسم کی قوم بن چکے ہیں. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے یہ ایسی قوم نہیں تھی. اگر ہوتی تو میں بھی سادات، میرے والد جو ہیں وہ کبھی اس فیلڈ میں جو ہے وہ، حالانکہ وہ سول سرونٹ میری طرح، وہ بھی سرکاری ملازم تھے اور کوئی ان کو نوکری کی مجبوری نہیں تھی، لیکن ان کے اپنے اندر ایک وہ تھا سلسلہ. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ رضا آپ کے جو جیٹھ تھے سنتوش کمار صاحب، وہ ان کے ساتھ انہوں نے ICS کیا تھا، پھر اپنا ICS فوگو کر کے راجہ صاحب محمود آباد کی ریکویسٹ پر انہوں نے پاکستان میں منسٹری آف ڈیفینس جوائن کی اور کہا میں یہ اس سروس کے تھرو نہیں آؤں گا، یہ میں وہیں چھوڑا ہے. بہت بہت بڑے بڑے لوگ دوستی تھی وہ ان کے ساتھ ہمیشہ. ارے یار تو کیا کر رہا ہے، ارے بھائی تو تڑاک چلتی. جی اسی ان کے ساتھ پاپا کی بڑی فوٹوگرافس ہیں ہم بچپن، انہی کے بیچ میں انہوں نے کیا تھا ICS. تو اس کے بعد ان کا فلم انڈسٹری میں اس فیلڈ میں اتنا انٹرسٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر یہ بری چیز ہوتی تو. لیکن چونکہ ہم بتدریج آہستہ آہستہ منافقت کی طرف بڑھتے گئے اور آج ہم اس اسٹیج پر ہیں جہاں ہمارے بچیاں جو ہیں وہ شادیوں کے ناچ گانے، فلمی بیہودہ قسم کی اچھل کود میں بہت آگے ہیں، جبکہ یہ وہ زمانہ وہ تھا جب امیر خسرو کے بابل سے لے کے
امیر خسرو نے بڑا ہمارا اس پر وہ گانے ہوتے تھے، فلمی گانے نہیں ہوتے تھے، انسان بنا دیا ہمیں، بالکل چیزیں سکھائیں کہ بی بی اگر رو رہی ہو تو کھل کے رو، کیونکہ میں نے یہ لکھ دیا ہے، اگر محبت میں آئی ہو تو یہ محبت کرو، یہ ہم نے اور سہاگن بنی ہو تو موہ سہاگن کی تو اس طرح ودائیگی ہوتی ہے۔ بالکل میں نے کیا امیر خسرو، فلمیں بھی بنائی، اس میں بھی میں نے امیر خسرو کا کلام رکھا، مگر سوال یہ کہ اب کون کرے گا؟ اب بتائیے پہلا پتھر کون مار رہا ہے؟ میں مار رہی ہوں۔ میں تو دیکھیے، میں تو وہ کام کرنے نکلی ہوں۔ دیکھیے آج ہم ہیں، کل نہیں ہیں، چونکہ میرے چینل کا ایک سبجیکٹ میڈیا ہے، ماں ہے، معیشت ہے، مذہب ہے، تو میڈیا میں یہ ہم ساری چیزیں میڈیا میں کور کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں آرٹسٹوں کے لیے۔ دیکھیے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جی آپ جب عروج پہ ہوتے ہیں تو سب کیوں نہیں اکٹھا کرتے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم کام کر رہے تھے وہاں 80 روپے تولہ سونا تھا، جی 5 روپے کے گھی کا ڈبہ آتا تھا، اس کے بعد گوشت 2 روپے کلو تھا، تو ہم کیا اکٹھا کرتے؟ ہمیں تو ملتے ہی 500 روپے تھے، اور اس 500 روپے ہم سمجھتے تھے کہ ایک مہینے ہمارے لیے۔ ہم آج کا زمانہ ہے جو لوگ اکٹھا کر رہے کروڑ ہر روپیہ، ہم تو زمانے کی پیدائش ہیں جو کہ ہمارا خون پسینہ اور حق حلال کی کمائی تھی۔ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، آپ نے اس جو پاپا سے بعد میں ہماری بات ہوتی تھی، آپ نے اس کسی بھی آرٹسٹ نے اس پلے میں بازیگر میں کام کرنے کے پیسے نہیں لیے تھے۔ کیوں؟ وہ ایسٹ پاکستان کے سیلاب فنڈ اس وقت ہوا کرتا تھا، بہت آتے تھے مشرقی پاکستان میں، وہ یہ ڈرامہ سیلاب فنڈ کے لیے۔ میں ڈھاکہ جاتی تھی، بلبل اکیڈمی پہ میں نے کام کیا۔ ہمارے پاس بنگالی بھی تو اسکول آف تھاٹ ناچ کا ہے۔ بتاؤں میں نے بنگالی فلمیں بھی کی، اچھا، اور رحمان کے ساتھ کی۔ اچھا، رحمان کے خالی رحمان تھے، شبھاش دتہ تھے، اچھا، احتشام تھے ڈائریکٹر، ہاں ان کے ندیم کے جو سسر ہیں وہ بھی میں نے کیے، میں نے بہت کام کیا۔ میں منافقت کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ ہم آج کوئی ڈانس کوئی لڑکی کر رہی ہو، بے شک کتنا بھی اچھا کر رہی ہو، کہتے ہیں ناچنے والی ہے، یعنی ان کے لہجے میں اچھی نظر سے نہیں، تو کاش وہ یہ دیکھیں کہ یہ سمجھیں تو صحیح، فرق کو تو سمجھیں کہ ایک تھیٹر میں ٹھمکے لگانے والی اور پھر ان کے گھر میں وہی ٹھمکا ان کی بیٹی ٹھمکے لگائیں، ہمیں اس سے کوئی مگر نہیں، میں جس حد بندی ہونی چاہیے۔ میں دیکھیے میں جس سبجیکٹ کی طرف آ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہی ٹھمکا جو اسٹیج پہ اور فلم میں ایک فلم ایکٹریس مادھوری لگا رہی ہیں یا وہ کوئی اور ناچنے والی لگا رہی ہے، جسے یہ ناچنے والی کہتے ہیں، وہی ٹھمکا کاپی کرنے کی شادیوں میں ریہرسلز ہوتی ہیں، آج کل ہوتی ہیں، ایک مہینہ ریہرسل چلتی ہیں، ان کی بیٹیاں سیدانیاں جس کو ہم کہتے ہیں سید زادیاں، وہ کر رہی ہوتی ہیں اور اس پر ماں باپ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بات نکلتی ہے کہتے ہیں ارے ناچنے والی ہے بھائی رشتوں کی پرابلم آ جاتی ہے، رشتوں کی پرابلم آ جاتی ہے کہ ناچنے والی کو پسند کر لیا میرے لڑکے نے۔ بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھ لو، وہ ناچنے والی کون تھی اور اس کا خاندان کیا تھا، وہ اگر ناچنے والی بنی ہے تو ہو سکتا کوئی مجبوری ہو سکتا کوئی مسئلے ایسے آ گئے ہوں، مگر ہوتی وہ پیچھے سے خاندانی ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری ایسی ہیں۔ بالکل آپ کے سوری میں کہنا نہیں چاہتی تھی کہ جو آپ کے جو بازار ہوتے تھے جی، جس میں کلاسکس میں آپ کے اردو لٹریچر کے کورس میں مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ وہ تہذیب و ثقافت کے اسکول تھے، وہاں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم ہے ہی نہیں سکھانے کے لیے، یہاں ڈانس کے نام کی کچھ نہیں پڑھایا جاتا، موسیقی پڑھائی جاتی ہے مگر ڈانس کے حساب سے ہے ہی نہیں کوئی بائی کا لال جو آئے آگے بڑھے اور بڑھ کے بتائے کہ یہ جو رقص ہے یہ کیا ہے۔ وہ اس رقص میں اور اس رقص کا فرق بھی تو بتائیں نا، پھر ہم آپ لوگوں کی بھی تو دیکھیں ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے کہ کیا سارے رقص برابر ہیں۔ میں ہر دفعہ کیسے بیان دے سکتی ہوں، یا ہمارے جیسے مسز مٹھا کو میں بہت ہی احترام کرتی ہوں، مسز مٹھا ایک کتاب ایک تاریخ ہے، بالکل۔ وہ شیما کو میں پیار بہت کرتی ہوں، شیما نے کراچی میں کچھ زندہ رکھا ہوا ہے تھوڑا بہت ناچ کو، شیما مسز مٹھا، اس کے بعد میڈم معذوری بھی تھی، وہ مر گئی بیچاری، اس کے بعد یہ ناہید بھی چلی گئی، ناہید صدیقی نے کتھک سیکھا تھا لیکن پرفارم بھی کیا۔ تھوڑا سا میں نے اس کو جب وہ رجحان اس کا ہوا 70 میں تو میرے قریبی تھی، طلعت سے دوستی تھی، تو ناہید کو میں نے کہا کہ تم جو ادھر ادھر پھر رہی ہو، کالج چھوڑ دیا،
چلو میں تمہیں ضیاء محی الدین سے ملواتی ہوں PIA میں. میں نے اس کو PIA میں کروا دیا. ٹھیک ہے. تو ضیاء صاحب کہنے لگے یہ کیا کرے گی؟ میں نے کہا یہ اس کے جسم میں بہت سارا لاسٹک ہے, بڑا لچک ہے, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. پھر میں نے اپنے استاد کو کہا کہ اس لڑکی کا خیال رکھیں. ایمی منوالا تھی آپ کے ساتھ؟ ایمی میری وہ تھی, کلیگ تھی, ہم ایک استاد کے سیکھے ہوئے. ٹھیک ہے. مگر ناہید کو میں نے تھوڑا سا سکھا کے. پھر نگر چودھری بھی نہیں, وہ بھی نہیں, وہ نہیں, صرف ناہید کو میرے فخر ہے مجھے. نہیں, اب جو لوگ نگر بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی چیزیں لے کے چل رہی ہے. بالکل. مگر ناہید جو ہے وہ ایک پوری تاریخ بن گئی ہے. پوری ناہید صدیقی تو چونکہ اس وقت دیکھیے حکومت میں سرپرستی کی. کہنے لگے مجھے ضیاء, کہنے لگے یہ اتنی سی لڑکی کیا کرے گی پننا. میں نے کہا نہیں, یہ آپ کوشش کیجئے, یہ بہت بڑی ایک اور خدا کی قدرت ہے. نہیں, حکومت نے سرپرستی کی نا. دیکھیے نا, بھٹو صاحب نے PIA آرٹس اکیڈمی کھولی تو اس میں ناہید صدیقی. اور بھٹو صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک اکیڈمی کھول دوں گا میں, کیونکہ ہمیشہ اور سرکاری میڈیا, ڈومیسٹک میڈیا PTV سے ان کو پرفارم کرنے کی اجازت اگر ملک فیروز خانون زندہ ہوتے تو انہوں نے مجھے سچ مچ اکیڈمی کھول دینی تھی. ٹھیک ہے. سہروردی صاحب نے وعدہ مجھ سے کیا تھا. اس زمانے میں یہ منسٹر سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور لگتا تھا کہ خاندان کے ایک فرد ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اور احترام بہت زیادہ تھا. میں نے بہت بہترین زمانہ گزار دیا. اچھا دیکھیے, ہماری جو ابھی ہمارے پاس ایک بیوروکریٹ کا ہم نے انٹرویو کیا, ہمارے کلیگ بھی رہے ہیں, چونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ سیکریکلچر بھی ہوتے ہیں سیکٹری, تو یہ حکومت نے ایک محکمہ بنا دیا ہے, کلچر, ٹورزم اینڈ اسپورٹس. محکمے کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں منسٹر صاحب جو ہوتے ہیں یا صاحبہ ہوتی ہیں, جیسے آج کل فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں, بس ان کی تنخواہوں کے لیے ہے یہ, یا ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے ہے. لیکن اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کلچر میں آپ اپنے آرٹسٹ, جو کلچر ہے اس میں آپ اپنے آرٹسٹوں کو, اسپورٹس میں کھلاڑیوں کو, اور آپ ٹورزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹورسٹ جب آتا ہے وہاں سے, ٹورزم کو جب آپ پرموٹ کرتے ہیں تو ایک ٹورسٹ پلیسز اور ریسٹورنٹس اچھے بنائے وہ ڈپارٹمنٹ, پلس جو ٹورسٹ آتا ہے اس کو جب آپ لینڈسکیپنگ کرتے ہیں, دکھاتے ہیں ہمارے یہ جگہیں ہیں, موئنجو ڈرو ہے, یہ ہمارے شاہی قلعہ ہے, شالیمار باغ ہے, یہ ہمارے مزارات ہیں, اس میں آپ اپنے آرٹسٹوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے, یہ ہمارے ڈانس ہے, یہ ہمارا میوزک ہے, اور یہ ہم ہیں, یہ ہم ہیں. اس وقت ان کو بلا لیتے ہیں کہ جی یہ کوئی کسی ملک کا بادشاہ آیا ہوا ہوتا ہے, کوئی صدر آتا ہے, چیف منسٹر آتا ہے, کہیں کا وہ آرٹسٹ گنے چنے جاتے ہیں اور ہمارے آپ جیسے نہیں جا سکتے. اچھا, وہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہے ہمارا دیکھنے. پھر ان آرٹسٹوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, دعوے اور اخباری اور ٹی وی کے بیانات وہ تو سب چلتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی صورتحال بھی میرے سامنے, اور آپ جیسے اور لوگ بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ لوگ کبھی زبان نہیں کھولتے, آپ بتاتے نہیں, لیکن عزت نفس بھی ہوتی ہے, سیلف ریسپیکٹ ہے نا, عزت نفس کو بچا کے چل رہے ہیں, اس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں. اور آپ کو ہی نہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کو ان کا حق نہیں ملا اس حوالے سے. تو حکومت سرپرستی کرے تو دیکھیے ناہید صدیقی جیسا ایک آرٹسٹ سامنے آ جاتا ہے. اور حالانکہ وہ 2 مہینے یہاں ہوتی ہیں, باقی یورپ ہوتی ہیں. اس وقت جب بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ PIA آرٹس اکیڈمی بنی اور ضیاء محی الدین صاحب اس کے سربراہ بنے, میں نے خود متعارف کرایا تھا, یہ کالج گرل تھی. تو PTV تو ابھی بھی موجود ہے نا, ڈومیسٹک میڈیا, وہاں سے کوئی سرپرستی نہیں, کوئی پرفارمنس نہیں, کوئی آرٹسٹ کے لیے معاش کا انتظام. بھائی وہ ہوا پھانک کے زندہ نہیں رہے گا, اس نے زندہ رہنا ہے, تو وہ سب نہیں ہے. تو کوئی آپ سجیشنز اور کوئی آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں گی حکومت سے اس حوالے سے؟ عزت, احترام, اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں وہ زبان سے نہیں ہوتا, وہ زبان سے نہیں ہوتا. ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا آپ کے فن کو سراہتے ہیں, بھائی اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا ہے؟ مزیدار بات تھی, مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا, میں نے کہا جی بہت شکریہ آپ کا, بہت دیر کی مہرباں. آتے آتے کہنے لگے شکر کریں کہ آپ کو بھی مل گیا زندگی میں, نہیں مرنے کے بعد قبر پہ رکھنا تھا ہم نے. مذاق میں انہوں نے بات کی, مگر بڑی سمجھداری کی بات کی, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. تو یہ حالات ہمارے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں
تو اس کے بعد تعزیت بھی ہوتی ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں، ان کا احترام بھی دیا جاتا ہے، لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، مگر وہ لوگ کہاں ہیں جو زندہ ہیں؟ مردہ پرست قوم نہ بنے. اور ان کے خاندان بھی ہوتے ہیں، ان کی فیملی ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں لوگوں کے. آپ کے بچے، آپ کا گھر بار ہے، آپ نے گھر بار تو خیر ہمارا ہے ہی نہیں. آپ کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، مجھے پتا ہمارے ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ بڑے قناعت پسندی سے گزر گئے، عزت آبرو سے. اور ہمارے یہاں اتنی کوئی آمدنی بھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے عزت آبرو سے بہت اچھی گزری، مگر ہمیں چھت تو چاہیے تھی. بالکل. مگر ہم کہتے ہوئے سچ مچ شرم آتی ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہمیں چھت اللہ دینے والا. چلیے آپ کی طرف سے ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں جن کو ہاں کہ موجودہ جو ہمارے حاکم ہیں، اب یہ بھی نہیں پتا ہوتا آج یہ ہیں کل نہیں ہوں گے، دعا لیں گے ہم سے. بس تو آپ ان کو ان کا حق دے دیجیے، کوئی احسان نہیں کریں گے. آپ نے اناؤنس کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ پلاٹس دیں گے، گھر بنا کر دیں گے، اپنا گھر اسکیم ہے آپ کی. گھر مانگ رہے ہیں، اکیڈمی اگر آپ دے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتنا ذریعہ معاش ہو، ہم خود ہی بنا لیں. بالکل. منسٹری آف کلچر ایک اکیڈمی بنائے، اس میں ملازمت دے اور اس کے تحت آپ کو گھر بھی دے، اور وہ جو آپ کی تنخواہ ہو وہاں سے چھت ہونی چاہیے. بالکل، سب چھت تو سب سے پہلے ہے. تو دیکھ لیں جی یہ صورتحال ہے. ہم حاکموں سے آبرو سے گزر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، تو بس اللہ سے مانگ رہے ہیں. سادات کی بہو ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو ہیں بھی. تو جناب اس پر ہی ہم ختم کرتے ہیں، اور ان سے آج یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ ابتدا ہے اس کام کی جس کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم کوشش کریں گا ہمارا چینل کے ان کو یاد رکھیے گا، ہم بھولیے گا نہیں. ہم لوگ ہمیشہ آپ کے پاس آتے ہیں، دعا گو ہیں آپ سب لوگوں کے لیے، ہمیں کوئی لالچ نہیں، مگر کم از کم اتنا تو ہمارا پردہ رکھیے کہ ہم کم از کم بے پردہ نہ ہوں، اور ہماری عزت اور احترام ہمیں ملنا چاہیے، ہمارا حق ملنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نسرین بی بی کو کہ کوئی تو اٹھے، اور کون اٹھے گا سمجھ نہیں آ رہی ہے. جو پرانے آرٹسٹ ہیں وہ تو بالکل بیچارے مردہ ہوتے بالکل نا امید ہو کے نا وہ بیچارے قبر میں چلے گئے، مگر جو زندہ ہیں ان کا تو پردہ ڈھانپ لیجئے آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو دعائیں ملیں گی. ہم لوگ کیا کہیں آپ کو، کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ آپ کو خوش رکھے. اور آپ کا بھی شکریہ، اور ہماری نسرین اللہ جیتا رکھے، بڑی دلیر خاتون ہیں اور ڈٹی ہوئی ہیں اپنے محاذ پہ، خدا ان کو سلامت رکھے. شکریہ، تھینک یو. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. خدا حافظ. سب